the Honorable Chief Justice, the Honorable Chief Minister, my fellow panelists here, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. मैं firstly बहुत शुक्रगुजार हूँ and I'm thankful to the Sindh High Court Bar Association for inviting me and for all these kind words that the President just narrated and mentioned. I'm humbled और मैं ऐसा नहीं हूँ जिस तरह इन्होंने इतनी तारीफ़ कर दी है. एक एफर्ट है, हो रहा है, लेकिन I'm really humbled. Thank you so much for all those kind words and I hope that I in future could do more for the Supreme Court and for the country. आज का मुझे जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए मैं ज़्यादा पास्ट को क्रिटिसाइज़ नहीं करता. I'm not interested in criticism. I'm not a critic either. मुझे सिर्फ शौक है कि कल क्या करना है और कल अच्छा कैसे बनाना है. क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं मिलेगा, लेसन ज़रूर ड्रॉ करें पास से, लेकिन आगे ईंट रखें, आए मिलजुल के कल बेहतर करते हैं. तो कुछ उन पे मेरे कुछ ख्यालात हैं जो मेरे पर्सनल हैं कि इस डेमोक्रेसी में जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, इस डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट का जज कैसा होना चाहिए, इस डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस कैसे होने चाहिए. ये बात मैं आपके साथ कुछ अपने ख्यालात हैं, शायद ये इंस्टीट्यूशनल नहीं है, ना किसी पे क्रिटिसिज्म है, ना ये कहना है कि कोई वन अपमैनशिप की स्टोरी है. नहीं, सिर्फ मैं इन एरियाज़ को सोचता रहा हूँ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आगे हम अपने इस इदारे को कैसे मजबूत कर सकते हैं. और आप और मैं मिल के, और आप और जुडिशरी मिल के, अकेला नहीं है, ये सारा एक बिग फैमिली है और ये अकेले नहीं हो सकता. तो मैं कुछ अपने ख्यालात आपके सामने पेश करता हूँ. सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो जज जिसकी मैं बात करने चला हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, हमें ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्या है. ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, ये कोई टोटलिटेरियन स्टेट की मिट्टी नहीं है. We're not talking about a Stalin regime in Russia somewhere. We're talking about a democracy, and that too a constitutional democracy. इस मिट्टी में जो जन्म लेगा जज, उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं अभी अर्ज करता हूँ आपके साथ. लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है. एक डेमोक्रेसी का मतलब हमें समझ आता है कि इलेक्शंस हैं, राइट टू वोट, इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेटिव्स आपके जाएंगे, पॉलिटिकल पावर विल टेक ओवर. ये एक फॉर्मल साइड ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके अंदर एक इंटरनल इनर कोर है डेमोक्रेसी का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको समझना है. और वो है रूल ऑफ लॉ, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो है ह्यूमन राइट्स. ये कोर है डेमोक्रेसी का, ये फाउंडेशंस हैं जिस पे डेमोक्रेसी खड़ी है. खाली इलेक्शंस और वोट्स और ये प्रोसेस नहीं है, ये चीज़ें हैं जिसको बचाना है. तो ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट, human rights की protection is what we are all talking about today. आप देखेंगे कि legislature, ये executive could be swayed by the majority because majority model पे वो चलता है. इसीलिए judicial branch important हो जाती है कि judicial branch majority पे नहीं चलती, it's neutral, it follows the constitution. तो democracy में judicial branch की importance उसकी neutrality की वजह से बहुत फंडामेंटल है. आगे हम चलते हैं रूल ऑफ लॉ. बहुत सुनते हैं हम रूल ऑफ लॉ. एक तो स्टैंडर्ड रूल ऑफ लॉ का कहना तो बड़ा आसान है कि द किंग इज नो मोर, किंग इज नॉट द लॉ, लॉ इज द किंग. ये बिल्कुल हमें पता है इस बात का. हमें ये भी पता है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि रूल बाय लॉ नॉट बाय मैन. ये भी हमें पता है. तो अगर हम लॉज बना दें तो खाली उससे रूल ऑफ लॉ नहीं चलेगा. हिटलर ने भी लॉज बनाए थे, स्टालिन ने भी लॉज बनाए थे, उसको फॉलो करने से क्या रूल ऑफ लॉ हो गया? या वो कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं. हिटलर के भी तो रूल्स फॉलो करते थे लोग, तो वो लॉज थे, रूल्स थे नहीं. इससे आगे भी कुछ चीज़ है रूल ऑफ लॉ में जो मैं वाजे कर दूं. इनर कोर है एक रूल ऑफ लॉ के अंदर, और वो ये है कि आपने इंडिविजुअल की राइट को प्रोटेक्ट करना है, आपने पीपल को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट द स्टेट. सारी स्टोरी जो है अवाम की है, सारी स्टोरी पीपल सेंट्रिक है. पीपल एट द हार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सारी डेमोक्रेसी का जो खेल है ये आम आदमी के लिए है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए सारा जश्न भी समझ लें, ये सारा जो सिलसिला कारोबार है
یہ اسی لیے چل رہا ہے کہ عام آدمی یو ہیو ٹو پروٹیکٹ ہم اگینسٹ ایکسیسز آف اینی پاور. اس کی انڈیویجول رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کریں گے. یہ رول آف لا ہے, اور ایسا لا جو پروٹیکٹ کرتا ہے انڈیویجول لبرٹی کو, دیٹ از دی فاؤنڈیشن پلر آف ڈیموکریسی. So laws must, as said earlier also, and I'm echoing, laws must protect and preserve. یہ وہ laws کی بات ہو رہی ہے, وہ rule of law کی بات ہو رہی ہے جو protect and preserve کریں گے equality کو, tolerance کو, life کو, liberty کو, privacy کو, dignity کو, freedoms of thought کو, expression کو, belief کو, faith کو, worship کو. ہر ایک لفظ میں بہت وزن ہے اگر آپ اس کو غور کریں, ہر ایک وقت میں بہت وزن ہے. یہ وہ قانون ہوگا تو پھر رول آف لا ہوگا, یہ رول آف لا ہوگا تو پھر وہ ڈیموکریسی ہوگی. یہ ایکویشن ہے. اس ایکویشن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا لا جو ہے یہ لا ڈیفائن کرے گا موریلٹی اینڈ سول آف دا نیشن, تو اگر یہ لا ڈیفائن کر رہا ہے سول اینڈ موریلٹی آف اے نیشن, تو جو اس کا ڈیفینڈر ہے, جو اس کا پروٹیکٹر ہے, جو جج ہے, وہ پھر کیا چیز ہوگی؟ اس نے تو اس سب کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وہ ایکچولی جو پھر جج کی جو کوالٹی ہے, ہی از ایکچولی دا سول اینڈ دی ایکچوئل موریلٹی آف دا نیشن آلسو. اتنا بڑا ہمارے سر پہ آبلیگیشن ہے ججز پہ. یو ہیو ٹو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دیز لاز, دا کانسٹیٹیوشن. تو آپ سوچیں کہ وہ جج کی کیا آبلیگیشن ہے, کیا رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو ان سب چیزوں کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے, پریزرو بھی کرنا ہے اور پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. So a strong judiciary is actually the soul of the nation. If there is a strong judiciary, کچھ نہیں ہو سکتا ملک کو, کچھ نہیں ہو سکتا ملک کو. اگر جوڈیشری اسٹرانگ ہے اور وہ پریزرو کر رہی ہے سارے رائٹس جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں, کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ایگزیکٹو کر کچھ نہیں سکتی, لیجسلیچر کچھ نہیں کر سکتا, کوئی آدمی انٹروژن کر ہی نہیں سکتا اس سسٹم میں. اگر جوڈیشری اسٹرانگ کھڑی ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو آئیے کل کیا سوچیں کہ اگر یہ جوڈیشری ہماری اور اسٹرانگ ہو اور ان پرنسپلس کو فالو کرے اور آگے چلے, تو ہم کتنا خوبصورت ملک دیکھ سکتے ہیں فیوچر میں. اب ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی جج جو ہے وہ جج ایسا ہونا چاہیے ایک ڈیموکریسی میں. ایک تو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ سارے پرنسپلس کو فالو کرے گا, اس کی انڈیپینڈنس ہونی چاہیے, وہ پرسنلی بھی انڈیپینڈنٹ ہو, اور جس ادارے میں کام کر رہا ہے جو جوڈیشل برانچ بھی جسے کہتے ہیں, اس کی بھی انڈیپینڈنس ہو. یہ لازمن ہے. انسولیٹڈ وال ہونی چاہیے, ہی شوڈ بی ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ. ہم ویسے تو آئے دن سنتے ہیں اور اسٹینڈرڈ لٹریچر میں بھی آپ کو ملتا ہے کہ جج کیسا ہونا چاہیے. جج کی یہ کچھ کوالٹیز میں پڑھ دیتا ہوں جو اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ میں آپ کو ملتی ہیں کہ جج کو پیشنٹ ہونا چاہیے, اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے, کرٹیس ہونا چاہیے, ٹیکٹفل ہونا چاہیے, کریجیس ہونا چاہیے, پنکچوئل ہونا چاہیے, فرم ہونا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے, کمپیشن ہونا چاہیے, انٹیگریٹی ہونی چاہیے, ہیوملٹی ہونی چاہیے, کامن سینس ہونا چاہیے. یہ ساری ایٹریبیوٹس ہیں ایک جج کے. لیکن دو چیزیں جو میرے دل پہ لگتی ہیں, میں اپنا کیونکہ ویو دے رہا ہوں یہاں پیورلی پرسنل, وہ دو چیزیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لازمن ہے نالج اور کمپٹنس کے علاوہ. جو ایک بیسک تھریش ہولڈ ریکوائرمنٹ ہے جج کی, وہ ہے جوڈیشل کریج اور جوڈیشل انٹیگریٹی. اس کے بغیر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا سسٹم. جوڈیشل کریج اینڈ جوڈیشل انٹیگریٹی. جب ہم آئین میں اوتھ لیتے ہیں, وداؤٹ فیئر اینڈ فیور ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے. وداؤٹ فیئر اینڈ فیور, فیئر آ گئی کریج, فیور آ گیا انٹیگریٹی. میں نے کسی سے نہیں گھبرانا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ سامنے کون کھڑا ہے, کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے, اور مجھے کسی کی نہیں سننی, کسی سے میں انفلوئنس نہیں ہوتا, تب میں جج کوالیفائی کرتا ہوں ایز اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. بہت بڑی بات ہے. آپ یہ مت دیکھیں کہ جج یہ گاڑی میں آتا جاتا ہے اور پیچھے ڈالے پھرتے ہیں اور یہ ججی ہے. یہ ججی نہیں ہے. ججی یہ ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں فیصلے کرتے ہیں. یہ زور مانگتا ہے, آسان کام نہیں ہے جج ہونا. تو ذرا سوچئے ان چیزوں کو, یہ بہت بھاری کام ہے, آسان نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ جو مجھے لائن بہت پسند ہے کہ جج وہ ہوتا ہے who speaks truth to the power,
who speaks truth to the power, he is a judge. And ये चीज़ भारी चीज़ है, मुश्किल चीज़ है. खैर आप सोचिएगा, खाने के बाद आराम से ये हजम होगी, ये भारी चीज़ है. लॉर्ड ब्रेंडाइस बहुत बड़ा जज गुजरा अमेरिका का, तो उसने बड़ी खूबसूरत लाइनें कही हैं. मैं अंग्रेजी की 2-3 पढ़ना चाह रहा था. Those who won our independence, वो अपनी आज़ादी की बात, those who won our independence believed liberty to be the secret of happiness and courage to be the secret of liberty. तो courage fundamental है अगर आप happiness चाहते हैं, और आप अगर चाहते हैं कि आपकी your nation stands up, you know, judiciary stands up. Having said that, अब इससे आगे जाना है. ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑफ अ जज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स. ही शुड बी जुडिशियल करेज, जुडिशियल इंटेग्रिटी. इसके अलावा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो एंटर भी कर जाए इनटू द द फोल्ड ऑफ जजेस. लेकिन इससे आगे जाना जरूरी है. मैं कल की बात कर रहा हूं. दुनिया बदल रही है, हमें और इनोवेटिव होना है, हमें आगे की सोचनी है. तो कैसे? कुछ चीजें मेरे दिमाग में आती हैं कि हमें एक तो ये है कि स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए. देखिए, हम आइन की इस मिट्टी से निकले हुए जज हैं. हम कभी अनडेमोक्रेटिक सोच ला ही नहीं सकते. इट शुड बी अगेंस्ट माय कैरेक्टर. इट विल ब्रेक मी अपार्ट इफ आई थिंक एनीथिंग अनडेमोक्रेटिक. मुझे तो सोच, मेरी एम्बॉडीमेंट ही सारी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस मिट्टी से, इस आइन की मिट्टी से बना हूं. मुझे सिर्फ डेमोक्रेसी ही नजर आ सकती है, मुझे और कुछ नजर ही नहीं आ सकता. So democratic values मेरी बड़ी strong होनी चाहिए. I should be an embodiment of constitutional values. मेरे चलता फिरता मैं embodiment होना चाहिए constitutional values का. Progressive, open minded, मुझे नई promote करनी है fundamental rights. ये बार बार दायरों में नहीं फिरना, आगे निकलना है, आगे नई interpretations लानी है, progressive interpretations लानी है, innovation करनी है. इनोवेशन ऐसे नहीं होगी, इनोवेशन और क्रिएटिविटी ऐसे नहीं होगी. तब होगी जब मैं दुनिया के साथ कनेक्ट होऊंगा, मैं दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस देखूंगा, मैं कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस देखूंगा, मैं दुनिया के आइडियाज देखूंगा कैसे हो रहे हैं. वी हैव टू ओपन अप एंड कनेक्ट विद द वर्ल्ड. वी कांट जस्ट स्टे हियर और हम समझें कि हम इस तरह ही दायरों में फिरते रहें पीएलडी के. हमें आगे जाना है, हमें और जगह देखनी है कि क्या हो रहा है. ये क्रिएशन आएगी तो आगे बढ़ेगा मुल्क, आगे बढ़ेगी जुडिशरी. कहना है दुनिया के साथ कि आगे क्या हो रहा है. अब इन्होंने कुछ केसों का मेंशन किया, जिस तरह नैब का केस है या बेल का केस है. उसमें कोई बड़ी ऐसी बात रॉकेट साइंस नहीं हुई. सिर्फ ये बात हुई है कि हर चीज, सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 7, 5, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ क्रिमिनल लॉ से डील करते हैं. उसी से फ्लो करेगा सारा कुछ या नहीं? तो अगर उससे फ्लो करेगा तो उसका जिक्र क्यों नहीं आता क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में? हम क्यों नहीं राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू अरेस्ट और डिटेंशन का जो उसकी प्रिवेंशन है, इनकी बातें क्यों नहीं करते? तो सिर्फ हमने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया क्रिमिनल लॉ को. आई थिंक वी मस्ट ब्रिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन इन टू एवरीथिंग, बिकॉज दैट इज आवर बीकन, दैट इज आवर उससे हमने उससे अपनी सिमत लेनी है. तो सिर्फ इन केसों में कोई नई बात और नहीं है, सिवाय ये है कि उसकी फोर्स जो है वो डिफाइन की है कि नैब में अगर बेल लेनी है या बेल प्री अरेस्ट होनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पहले देखो कि आइन क्या कहता है. आइन अगर ये कहता है कि इसकी बेल इधर होनी चाहिए बिकॉज दिस इज द स्ट्रक्चर, देन डजंट मैटर व्हाट द अदर लॉ इज सेइंग, वी मस्ट इंटरप्रेट इट इन दैट फैशन. दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, हमें साइंस को अपने कोर्ट रूम में लाना है. देखिए, हम इसके बगैर क्रिमिनल डिस्पेंसेशन, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस नहीं बढ़ सकती. हमें साइंस को समझना है और साइंस को लाना है. डीएनए तो एक एग्जाम्पल है, आगे चीजें चली गई हैं. वी हैव जीनोम एडिटिंग, वी हैव जेनेटिक्स, वी हैव नंबर ऑफ थिंग्स जो चीजें आ रही हैं. हम अभी तक लगे हैं कि 2 विटनेस थे कि नहीं जिन्होंने कत्ल होते देखा है कि नहीं देखा. हम उधर ही खड़े हुए हैं. हमारा कोई अगर इंटरनेशनली सर्वे किया जाए, जो मैं एक कंसल्टेंट से बात कर रहा था ना, कि 40 साल पुराना है हमारा, पीछे है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस. ये चीज़ों को हम देख ही नहीं रहे. हमारी इन्वेस्टिगेशन, और आज तो चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, इन्वेस्टिगेशन को देखें. वी आर नॉट मूविंग ऑन टू एनी साइंटिफिक वेज ऑफ डीलिंग विद थिंग्स. हम उसी तरह अपने उन पुराने रास्तों पे चले हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम साइंस को लाएं, और साइंस को लाने के लिए हमें साइंस को पढ़ना पड़ेगा.
اور آئیڈیل ایگزامپل میں دینا چاہتا ہوں ایک اور ججمنٹ کی سپریم کورٹ کی جو جسٹس منظور ملک صاحب جو ریٹائر ہوئے انہوں نے دی اسکیزوفرینیا پہ، مینٹل النس پہ، انہوں نے کہا کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہو سکتی. یہ پہلی ججمنٹ آئی ہے، اس میں ساری بات ہوئی ہے اباؤٹ نیورو سائنس اینڈ سائیکالوجی اینڈ سائیکائٹری. ویری لینڈ مارک ججمنٹ. آئی وڈ ریکویسٹ ایوری بڈی ٹو ریڈ اٹ. یہ فیوچر کے راستے ہیں کہ ہمیں سائنس کو پڑھنا ہے، ہمیں نیورو سائنس کو پڑھنا ہے، ہمیں سائیکالوجی، سائیکائٹری. وی نیڈ ٹو بی فیملیئر ود دیز کانسیپٹس. ہمیں اپنے کورٹ کو ایک ریگولر لینئر سٹرکچر سے ہٹا کے ملٹی ڈسپلنری کورٹ پہ لانا پڑے گا. آپ نے یہ ٹرم سنی ہوگی، جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ خاص طور پہ ججز کا ملٹی ڈسپلنری نہیں ہوگا، if they cannot dabble into other areas and understand other areas, the jurisprudence will remain limited and will remain in a pond in order to move up and go international, so that لوگ بھی دیکھیں کہ ہماری ججمنٹس آ رہی ہیں. ہمیں ملٹی ڈسپلنری ویو رکھنا پڑے گا زندگی کا. اور اس میں خوشائن بات یہ ہے جو شاید ابھی تک پریزیڈنٹ صاحب نے بھی نہیں دیکھی، ایک دو ججمنٹس ہماری کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی آئی ہیں. کلائمیٹ چینج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کا یا دنیا کا اس سے بڑا ایگزسٹینشیل تھریٹ نہیں ہے جو کلائمیٹ چینج ہے. ہماری پاکستان کی ججمنٹس ہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے آن کلائمیٹ چینج which is now being held all over internationally. That also requires understanding of the environmental science, understanding of climate. یہ چیزیں ضروری ہیں. یہ کھانا شاید لگ گیا ہے اور اب کل کی کس کو فکر ہے؟ اب تو آج کی فکر ہونی چاہیے. لیکن چلیں جو ہیں سننے والے وہ سن لیں. اس کے علاوہ ضروری کیا چیز ہے؟ ہم مائنورٹی رائٹس کو نہیں دیکھتے. دیکھیں یہ چیک لسٹ جج کو رکھنی پڑے گی. Minority rights is absolutely essential to my mind, and I'm ashamed as a Pakistani for how we're treating our minorities. I'm ashamed. ہمارے مائنورٹیز کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہے وہ؟ پاکستانی نہیں ہیں؟ ان کا آئین نہیں ہے؟ یہ فنڈامنٹل رائٹس ان کے نہیں ہیں؟ کوئی پتہ نہیں. دس از ناٹ رائٹ. وی ہیو ٹو، اگر پروگریسو ہونا ہے اور کوئی بننا ہے، ہم نے جوڈیشری کے آگے لے جانا ہے، مائنورٹی رائٹس نیڈ ٹو بی پروٹیکٹڈ. اور مائنورٹی رائٹس میں آپ کو ایک مثال دوں، اور بڑی خوبصورت ججمنٹ ہے، ضرور پڑھیے، لاہور ہائی کورٹ کی. کرسچن ڈیورس ایکٹ ہے 1869 کا پاکستان میں. کرسچن ڈیورس ایکٹ کہتا ہے کہ آپ کی ڈیورس نہیں ہو سکتی آپس میں کرسچنز کی جب تک ایڈلٹری پروو نہ ہو. اچھا جی، ہمارے پاس کیس آ گیا، ایک آدمی نے کہا جی میں بڑا ٹھیک سب کچھ ہے، میں بس اب طلاق لینا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود دس لیڈی اینڈ دی لیڈی از سیئنگ دا سیم کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. قانون میں لکھا ہے کہ نہیں، ایڈلٹری پہلے ثابت کرو گے تو پھر ہوگا. ہم نے قانون کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اس میں ایک سیکشن 7 تھا جو ضیاء الحق نے ڈیلیٹ کر دیا تھا. سیکشن 7 کہتا تھا کہ جو انگلستان میں قانون ہوگا ڈیورس کا وہ لاگو ہو جائے گا پاکستان میں. یعنی کہ ادھر اگر نو فالٹ ڈیورس آ گئی ہے اور irreconcilable ڈفرینسز سے اگر چیز آپ ڈیورس لے سکتے ہیں تو پاکستان میں امیجیٹلی لاگو ہو جائے. ضیاء الحق نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اس لیے ڈیلیٹ کر دیا کہ یہ کرسچنز فورسڈ کنورژن کریں so that they can get divorced by becoming Muslims. You know, persecution of the Christians at that time. So we struck down that amendment by Zia ul Haq and we restored section 7. اور آج جائیں پنجاب میں تو مجھے پتا ہے ابھی ڈیورسز ہو رہی ہیں. اور ادھر بھی اگر کوئی بیٹھے ہیں کرسچن تو ان کو معلوم ہوگا کہ this was a right given to them through minority rights. کانسٹیٹیوشن میں جو مائنورٹی رائٹس ہے اس پہ بیس کرتی ہے ججمنٹ اور ان کو یہ بینیفٹ دیا. اس کے علاوہ آگے چلتے اگر ہم تو دیکھیں کہ چائلڈ رائٹس اور ڈسیبلٹی لاز پہ کوئی نظر نہیں ہے. ہمیں فیوچر میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، آپ کو بھی دیکھنا ہے ایز لائرز. ہمیں یہ لاز کی سینسٹیوٹی چاہیے. آپ سے میں شیئر کروں کہ لاہور میں ہم نے چائلڈ کورٹ بنایا ہے. چائلڈ کورٹ اس لیے بنایا ہے کہ ایک بچے کو اگر یا وٹنس ہے، ایکیوزڈ ہے یا وہ اس میں وکٹم ہے تو اس کو ریگولر کورٹ میں جب آپ لائیں گے تو اس کا ایک سوشولوجیکل ٹراما ہے اس کے اوپر. اس کا ہم نے سیپریٹ کورٹ بنایا کمپلیکس میں. آپ جا کے دیکھیں اس کے رنگ فرق ہے، اس میں کھلونے ہیں پڑے ہوئے، والز کے رنگ فرق ہیں. جج صاحب ٹرین کیے گئے ہیں چائلڈ کورٹ کو سمجھنے کے لیے، بچے کی سینسٹیوٹی، اس کی سائیکالوجی سمجھنے کے لیے. یہ چیزیں ہیں فیوچر کی کرنے والی کہ بچوں کو نہ لے جائیں آپ ریگولر کورٹ میں. ڈسیبلٹی کا دیکھیں،
بہت لازمن ہے. ہمارے راستے نہیں ہیں, ہمارے پاس پیومنٹس نہیں ہیں, اور ڈسیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, ہمیں اس کو اس طرف سوچنا ہے. اور اس پہ خوش آئین بات یہ ہے کہ ہماری ججمنٹس ہیں, ہمارے پاکستان کی ججمنٹس ہیں, جس میں ایک بچہ ہم نے آیا اور اس نے کہا جی میں نے 12ویں پوزیشن لی ہے سی ایس ایس میں, سی ایس ایس میں 12ویں پوزیشن لی ہے, اور میں نے آپٹ کیا ہے فورن سروس کے لیے. نہیں دیتے مجھے فورن سروس کے, یہ رول 9 ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں جی اگر آپ کی ویژول امپیئرمنٹ ہے یا ڈسیبلٹی ہے تو آپ فورن سروس میں نہیں آ سکتے. وی اسٹرک دیٹ ڈاؤن ایز پروویژن. آج وہ کام کر رہا ہے فورن آفس میں, مجھے پچھلے دنوں ملنے آیا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے اس کی کیا ترقی ہو رہی ہے, کتنا قابل وہ آدمی ہے. ہم نے پہلا سول جج لیا لاہور میں جو بلائنڈ ہے, اور جب اس کو لیا تو باقی جج صاحبان نے کہا یہ کورٹ کیسے ہینڈل کرے گا, یہ کیسے عدالت میں کیسے لوگوں کو دیکھے گا. اس وقت ون آف دا بیسٹ ججز, کیونکہ ٹیکنالوجی نے اس کا آنسر نکال دیا. اس نے اسسٹو ٹیکنالوجی وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو میں جس کی بات کر رہا تھا, یہ فورن سروس والے جب مجھے ملنے آئے تو ظاہری بات ہے آپ انکمفرٹیبل ہیں کیسے ڈیل کرنا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے آپ کا واٹس ایپ میسج پڑھا. اب میں سوچوں پڑھا کیسے پڑھا, ان کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا. انہوں نے بٹن دبایا موبائل میں, انہوں نے کہا ہر موبائل ایپ میں ایک ڈسیبلٹی ایپ ہے اور وہ آپ کا واٹس ایپ پڑھ کے سناتی ہے. مجھے پتہ ہی نہیں, کہتے ہیں یہ بلٹ ہے ہر موبائل میں ڈسیبلٹی کے لیے فیسلٹی. اینڈ آئی واز ویری امپریسڈ, اینڈ دین ہی سینٹ می اے میسج, اور وہ واٹس ایپ مجھے آ گیا. تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی. ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ کلاس کو کیسے ہینڈل کرے گا, فورن سروس میں کیسے چلے گا. یہ چیزیں فیوچر کی سوچنے والی ہیں, لیکن یہ تبھی سمجھ میں آئیں گی کہ ہم کنیکٹ تو ہوں دنیا کے ساتھ, سمجھیں تو صحیح دنیا میں ہو کیا رہا ہے. جینڈر سینسٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم سٹیریوٹائپ رولز دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ٹرانسجینڈر ہے یا یہ خاتون ہے تو یہ ایسے ہی ہوگا, جس کا ایک مثال ٹی ایف ٹی والا کیس, 2 فنگر ٹیسٹ, کہ یہ بس اس کا اگر فیشن بہت کرتی ہے تو اس کا کیریکٹر بھی ایسا ہوگا. غلط بات ہے یہ ساری, یہ سٹیریوٹائپنگ ہے. دس از جینڈر انسینسٹیوٹی. ہمیں اس طرف بھی جانا ہے, ہمیں سوچنا ہے, آپ کو اور مجھے دونوں کو سوچنا ہے. یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ مرر ہو رہی ہیں, یہ آپ نے بھی کرنی ہے. عدالت میں آپ نہیں کریں گے تو مجھے نہیں پتا چلے گا. ہم دونوں نے کرنی ہے تو یہ جورسپروڈنس آگے بڑھے گی. اور جو کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی سنتے جائیں تھوڑا بہت. اگلی چیز جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈسینٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ایک ہمارا حسن ہے ہمارے سسٹم کا. یہ کہنا کہ ڈسینٹ کیوں کر دی, یہ کیا مطلب ہوا. ہم اپنی دماغ سے فیصلہ کریں گے نا سارے. اگر ہم نے یونین ہی بنانی تھی تو پھر ہم چلے بڑا اچھا ہے, پھر صبح ہمیں کہہ دیں کہ آج یہ فیصلے یوں ہونے ہیں تو ہم سارے یوں ہی کر دیتے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے ڈسینٹ از دا بیوٹی آف جوڈیشری اینڈ وی مسٹ انکریج ڈسینٹس. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ چیف جسٹس ہیوز نے, اور میں ہیکنیڈ ہے پہلے پڑھا ہوا ہے لیکن پڑھ دیتا ہوں دوبارہ, کہ یہ جو ڈسینٹ از این اپیل ٹو دا بروڈنگ اسپرٹ آف دا لا, ٹو دا انٹیلیجنس آف اے فیوچر ڈے when a later decision may possibly correct the error into which the dissenting judge believes the court to have been betrayed. یعنی پہلے جو اس نے, یہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ڈسینٹ سے, so dissent is the beauty. We must encourage, if people want to dissent, let them dissent. میں سمجھتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ میں, کوئی ڈیوائیڈ نہیں. We have our opinions. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری سب کی انڈیپینڈنٹ اوپینینز ہیں. ہم ایڈمنسٹریٹولی اوپینین دے رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں سر یہ اس طرح ہونا چاہیے. جو کلیکٹیو وزڈم ہوگا وہ پریویل کرے گا, لیکن وی گیونگ آر ویوز. تو یہ کہنا کہ ڈیوائیڈ ہے, میں اپنی سمجھ میں میرے خیال میں کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جوڈیشل گورننس. یہ عدالتی کام ہو گئے, آگے چلتے ہیں کہ آگے فیوچر میں جوڈیشل گورننس کیسی ہونی چاہیے. اب جوڈیشل گورننس میں ایک چیز جو بڑی پہلے بھی ذکر ہوا ہے, جوڈیشل اوور ریچ کا ذکر ہوا ہے. بالکل سمجھ میں آتی ہے, ہمارا جو کام نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا کام ہے فیصلے کرنا. اور میں تو بالکل یہ بلیو کرتا ہوں کہ میری تو جورسڈکشن شروع ہی نہیں ہوتی جب تک کیس نہیں آیا میرے سامنے. کیس آئے گا تو میں کہانی شروع کروں گا. میں گھر بیٹھے تو نہیں سوچ سکتا کہ میں آج ٹھیک کر دوں سارا کچھ. میرے سامنے کیس آئے گا, وہ انٹر پارٹیز ہے, میں اس کو ڈیسائیڈ کروں گا, گھر چلا جاؤں گا. یہ میرا کام ہے, مین کام یہ ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وی شوڈ انکروچ اپون at all encroach upon any other and similarly they have no right to encroach on our jurisdiction either. ہم بھی جیلسلی گارڈ کریں گے اپنی جورسڈکشن, وہ بھی اپنی جیلسلی گارڈ کریں, لیکن مل جل کے ملک کے لیے چلائیں. ہم سارے ایک ہی ملک کے ادارے, یہ نہیں ہے کہ کوئی فرق ملک ہیں ہر ایک کے. سو یہ پیشن ہونا چاہیے. وی آل نیڈ ٹو کوآرڈینیٹ, ورک ٹوگیدر.
but nobody interferes in each other's jurisdiction. جب تک یہ نہیں ہوگا, یہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے سے کام نہیں چلتے. We are all building the nation. We should all be together thinking about the common issues that are faced and the common challenges we must face. اسی طرح یہی ڈیسیجن میں جوڈیشل ریویو کا میں نے بتایا اس میں, اور یہ ضروری ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم اور جوڈیشل ریسٹرینٹ صرف دو طریقہ کار ہیں. جج کی سوچ ہے, کچھ ججز ہیں وہ اسٹیٹس کو اورینٹڈ ہیں, ریسٹرینٹ سے کام کرتے ہیں, ان کا کنزرویٹو سوچ ہے. کافی کمپلیکیٹڈ چیز ہے ججی, ہر آدمی کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے, اس کا ایک بیگیج ہے وہ جو گھر سے لے کے آیا, آپ چینج نہیں کر سکتے ان کو اس طرح, کوئی مشینیں نہیں ہیں جج, تو ان کی اپنی سینسبلٹیز ہیں, ان کی اپنی سوچ ہے. تو جوڈیشل ریسٹرینٹ ایک کیٹیگری ہے, جوڈیشل ایکٹیویزم ایک کیٹیگری ہے, دونوں لیگل ہیں, دونوں ڈومین میں ہیں. جوڈیشل اوور ریچ فرق چیز ہے جو باہر نکل جاتی ہے. یہ مجھے لے آتی ہے اب سو موٹو. اب دیکھیں سو موٹو پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی کنگ نہیں ہوں, نہ سپریم کورٹ کو کنگڈم ہے میری اور میں اس کے حساب سے چل رہا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. میری اس پہ سوچ یہ ہے کہ جی یہ پہلے تو یہ پاور ادھر ایکسرسائز ہوگی, اور میں بتاتا ہوں کیسے میں سمجھتا ہونی چاہیے. پہلے تو یہ پاور صرف ایکسرسائز ہوگی, آئین میں آپ نے پڑھا ہے مائنورٹیز, ڈپریسڈ کلاسز اینڈ بیکورڈ کلاسز کا ذکر آیا ہے, فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر آیا ہے. جہاں کوئی ایسی حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک کلاس آف پرسنز بیکورڈ مائنورٹیز بہت سخت ان کے انکروچ ہو رہی ہیں فنڈامنٹل رائٹس, the Supreme Court has been given this power to go down and help those out. جتنا نیچے آدمی ہوگا, جتنا کمزور آدمی ہوگا, یہ اس کے لیے میرے مطابق یہ پروویژن بنی ہے. یہ کمزور آدمی پہ ہاتھ رکھنا اور اس کی مدد کرنے کے لیے بنا ہے. This is not a provision that you jump into a political thicket and deal with political issues. میرے مطابق یہ ایسا نہیں ہے. ہمیں اس لیے یہ بہت ضروری دیکھنا ہے کہ اس کو پھر ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. دیکھیے آئین میں 184(3) میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹو کرے گا. سپریم کورٹ ہے, میں تو نہیں ہوں سپریم کورٹ اکیلا, سپریم کورٹ ہے. تو سپریم کورٹ میں واضح یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم جس کو بھی, اگر مجھے خیال آیا کہ جی مجھے یہ کوئی ایک کوئٹہ میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں یہ سو موٹو لینا چاہیے, میں لکھ کے بھیج دیتا ہوں. تو بینچ بننا چاہیے منیمم 5 لوگوں کا, اور بینچز میرے مطابق صرف سینیورٹی سے بن سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں. سینیورٹی سے بنیں گے, نیوٹرل ہے, I have no issues on that. These 7 people or 5 people sit down and please examine. Do you think we should take a suo moto on it? And if they take a suo moto, they take a suo moto on it. And if they don't, they don't take it. میرا کوئی تعلق نہیں, میں نے بتا دیا ان کو. سو یہ طریقہ کریں گے, کیونکہ دیکھیں پبلک انسٹیٹیوشنز جو ہے نا انڈیویجولز سے نہیں چلتے, انڈیویجول مائنڈ سے نہیں چل سکتے. پبلک انسٹیٹیوشن پبلک ہیں, ان کو چلنا بھی کنسنسس سے ہی ہے. وہ انڈیویجول تھاٹ سے کہ مجھے آج صبح خیال آیا کہ میں خالی اس طرح چلنا چاہیے تو میں اس طرف چل پڑتا ہوں, کل خیال آیا کہ اس طرف چلنا چاہیے تو مجھے ادھر چلنا چاہیے. میری کمپنی نہیں ہے اپنی یہ. اگر پبلک انسٹیٹیوشن ہے تو پھر پبلک ایتھوس سے چلے گی, وہ کنسنسس سے چلے گی جو پبلک نے لوگ بٹھائے ہیں اس ادارے کے اندر. وہ بورڈ ہے تو بورڈ ہے, اگر سارے جج ہیں سوچ کے ایک ہی کنسنسس سے آگے چلنا چاہیے. پارٹیسپیٹری اپروچ ہونی چاہیے. یہ انڈیویجولزم آئی ڈونٹ تھنک ول ہیلپ in taking any public ادارہ forward, not only judiciary, ہونا ہی ایسا نہیں چاہیے. سو میری اس پہ یہ سوچ ہے کہ ایک فیوچر میں ہمیں بینچ کے پاس اس کو جانا چاہیے, اور ہر میٹرز بھی نہیں سو موٹو ہو سکتے. صرف اس جگہ جہاں ایک عام کمزور آدمی جو نہیں چل سکتا سسٹم سے آ سکتا اوپر, جس کے پاس کوئی اس وقت وہ نہیں ہے حل, کیونکہ ساری دنیا میں ایسی سو موٹو پاور ہے بھی نہیں. بڑی یونیک پروویژن ہے پاکستان کی. لیکن جس سسٹم میں نیچے ریمیڈیز دی ہوئی ہیں, ٹیکس کی ریمیڈیز دی ہوئی ہیں اور ریمیڈیز دی ہوئی ہیں, ان ساروں کو بائی پاس کر کے ہم کیسے اس کو سن لیں, میری سمجھ سے باہر ہے. اس کے علاوہ جو فیوچر ہے جی ہمارا, اور میں مخاطب ہوں, کھانا تو ختم ہی ہو گیا ان کا, لیکن چلے خیر سن رہے ہیں, وہ ہے جی کیس مینجمنٹ. فیوچر